Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start subject English of 9th class. हाँ जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से. चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है चैप्टर. चैप्टर सेवियर ऑफ मैनकाइंड का मतलब है कि इंसानियत के निजात दहिंदा. ठीक है, इंसानियत को बचाने वाले, इंसानियत को परवान चढ़ाने वाले. ठीक है, यानी बात किसकी की जाएगी इस चैप्टर में? हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ठीक है, अब चैप्टर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने किस तरह से इंसानियत को बचाया, किस तरह से आपने इस्लाम की तबलीग की. ठीक है, इससे पहले क्या था कि अरब में बहुत ज़्यादा जहालत थी. ठीक है, लोग तोहम परस्ती का शिकार थे, तारीकी में डूबे हुए थे. ठीक है, उसके बाद इस्लाम आया, इस्लाम ने लोगों को हकूक दिए, लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए. ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अपने तरीके से तबलीग की, अपनी तालीमात के ज़रिए से लोगों को जो है वो इंसानियत को बचाया, लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, लोगों को आगे की तरफ लेके गए. तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ. चैप्टर हमारा सेवियर ऑफ मैनकाइंड. आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, रीडिंग करते हैं पैराग्राफ नंबर 1. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. ठीक है, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरेबिया क्या है? अनपैरेलल्ड, बेमिसाल चार्म एंड ब्यूटी, दिलकश और खूबसूरती है इसकी. ठीक है, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, बेनिशान सहरा ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज, चमकदार शुआएं ऑफ द ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की. ठीक है, यानी अरब की सरजमीन इंतहाई गर्म सूरज की चंदिया देने वाली शुआओं में अपने बेनिशान रेत के टीलों की वजह से दिलकश और हुस्न में बेमिसाल है. ये अरब की सरजमीन की बात की जा रही है. इट्स स्टेरी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशंस ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स. इट्स स्टेरी स्काई, इसका सितारों से भरा हुआ आसमान, हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों की इमेजिनेशंस को, तखय्युल को एक्साइट करता है. ठीक है, इसका सितारों से भरा हुआ आसमान शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक देता है. ठीक है, इट वाज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न. ठीक है, ये वो ज़मीन है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे. इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो कि बहरा अहमर से 50 मील के फासले पर है. मक्का की बात की जा रही है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे. पैराग्राफ नंबर 2. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. ठीक है, अरब possessed, अरब जो है वो मालिक हैं, remarkable, काबिल तारीफ, जहानत के, and were an eloquent people, और बहुत ही खुश बयान लोग हैं. ठीक है, their eloquence and memory found expression in their poetry. अब क्या बात की जा रही है कि उनकी जहानत और उनकी खुश बयानी उनकी पोइट्री से हमें नजर आती है, उनकी पोइट्री में जाहिर होती है, उनकी शायरी में जाहिर होती है. Every year a fair was held for poetical competitions at Okaz. हर साल ओकाज में शायरी का मुकाबला हेल्ड किया जाता है, इंतजाम किया जाता है शायरी के मुकाबले का. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. ठीक है, इट इज़ नरेटेड दैट, ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वालिद बिन यजीद से क्या कहा कि मैं आपको छोटे कतात की
کو गिनती में लाए बगैर हरूफ ताजी के हर हर्फ को 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ, और वो तमाम ख़ास तौर पर इशात इस्लाम से कबल के शोरा की लिखी हुई हैं। ठीक है, कि ये भी उनकी मेमोरी की जहानत की एक मिसाल है कि मैं आपको तवील नज़में सुना सकता हूँ, ठीक है, जो कि पहले लोगों की लिखी हुई हैं। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے حتمی نظام کو، ٹھیک ہے، اپنے فائنل ڈسپنسیشن حتمی نظام کو اینڈ پریزرویشن آف ہز ورڈ اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کوئی کم معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عربک لینگویج کو چوز کیا۔ پیراگراف نمبر 3. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. ٹھیک ہے، 5ویں اور 6ٹھی سینچری میں انسانیت جو تھی وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. It seemed that یہ دکھائی دے رہا تھا کہ civilization وہ تہذیب جس کو پروان چڑھنے میں 4,000 years، ٹھیک ہے، 4,000 سال لگے ہیں، had started crumbling، تو وہ ریزہ ریزہ ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ At this point in time, and اسی وقت اللہ Almighty raised a رسول among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. And اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک رسول بھیجا among themselves، ان کے درمیان، to lift the humanity، جو انسانیت کو آگے لے کے آئے گا، from ignorance، اور جہالت سے نکالے گا، into the light of faith، ایمان کی روشنی میں۔ پیراگراف نمبر 4. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے تھے، 38 سال کو پہنچے، he spent most of his time in solitude and meditation، تو آپ اپنا زیادہ تر ٹائم گزارتے تھے سولیٹیوڈ، خلوت میں، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، اور مراقبہ میں۔ in the cave of ہرا، غار ہرا میں، he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty، تو آپ وہاں پہ الگ ہو جاتے تھے اپنا کھانا اور اپنا پانی لے کے، اینڈ اسپینڈ، اور گزارتے تھے ڈیز اینڈ ویکس، دن اور ہفتے، ان ریمبرنس آف اللہ Almighty، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں۔ پیراگراف نمبر 5. The period of waiting had come to close، انتظار کرنے کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہونے کو آ گیا۔ His heart was overflowing with profound compassion for humanity، آپ کا جو دل تھا بھرا ہوا تھا بے پناہ محبت سے، ہمدردی سے، for humanity، انسانیت کے لیے۔ He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs، he had a pressing urge، ان کی بہت زیادہ شدید خواہش تھی، to eradicate، کہ وہ ختم کریں wrong beliefs کو، social evil، سماجی برائیوں کو، cruelty، ظلم کو، and injustice، اور ناانصافی کو، یعنی ان سب برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کی آپ کی شدید خواہش تھی۔ The moment had arrived، وہ لمحہ پہنچا، when he was to be bestowed with نبوت، جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا، سرفراز کیا گیا۔ One day، ایک دن، when he was in the cave of ہرا، جب آپ غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of the Allah Almighty، جب آپ غار ہرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آپ کو یہ میسج کنوے کیا، پہنچایا۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں، پیج نمبر 3. Read in the name of thy Lord who created، شروع کریں اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین، پیدا کیا انسان کو، فرام اے کلوٹ آف کنجیلڈ، جمے ہوئے خون سے، ریڈ اینڈ thy Lord is most bountiful، پڑھ اور تیرا رب انتہائی کریم ہے۔ who taught، جس نے سکھایا، the use of the pen، پین کو استعمال کرنا، taught man، انسان کو سکھایا، that which he knew not، وہ سب چیزیں جو وہ نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ پیراگراف نمبر 6. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun۔ ریولیوشن کہتے ہیں نزول کو، ٹھیک ہے، ریولیوشن آف ڈیوائن میسج، اس مقدس میسج کی ریولیوشن، وچ کنٹینیو، جو جاری رہنی تھی، فار دا 23 years،
23 سال تک had begun شروع ہو چکا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah, توحید and the unity of mankind. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک ہونے پہ، وحدانیت پہ اور انسانیت کے اتحاد کے اعلان کے لیے سامنے آئے. His mission was to destroy the nexus of superstitions. His mission آپ کا مقصد کیا تھا؟ was to destroy، ختم کرنا، the nexus of superstition، توہم پرستی کے جال کو، ignorance، جہالت کو، and disbeliefs and set up a noble conception of life، اور noble ایک عظیم concept قائم کرنے کا of life، زندگی کا، and lead mankind to the light of faith and divine bliss. یعنی آپ کا مقصد ان سب برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کا تھا اور انسان کو روحانی مسرت، ڈیوائن بلیس کہتے ہیں روحانی مسرت کو، روحانی مسرت اور نور ایمانی سے متعارف کروانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا. پیراگراف نمبر 7. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started the mount pressure on the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers. Since کیونکہ یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے واز تھریٹنگ، خطرہ تھا، دیئر ڈومیننس، جو کافر تھے ان کے غلبے پہ، ان دا سوسائٹی، معاشرے میں. دا پیگن عرب اسٹارٹیڈ، تو کافروں نے کیا کہ شروع کر دیا، تو ماؤنٹ، بڑھانا، پریشر، دباؤ آن دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورز پر. تو آپ کے فالوورز پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ ریناؤنس کر دیں، ختم کر دیں their cause، اپنے مقصد کو، and take to idol worshipping، اور نعوذ باللہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں. On one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation، انہوں نے ایک وفد کو بھیجا to the Rasul's kind and caring uncle، آپ کے جو ہے وہ بہت ہی کیئرنگ چچا کے پاس، ابو طالب، جن کا نام ابو طالب تھا. یعنی انہوں نے ایک وفد ابو طالب کے پاس بھیجا. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message. They told him، انہوں نے اس کو بتایا کہ to restrain، روک لیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی تبلیغ کرنے سے، اللہ کا میسج پہنچانے سے، اور یا پھر face their enmity، ان کی دشمنی مول لے لیں. یعنی کہ اس وفد نے جا کے ابو طالب سے یہ کہا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ المائٹی کا میسج پہنچانے سے روک لیں یا پھر ان کی دشمنی مول لے لیں. فائنڈنگ himself in a dilemma، انہوں نے اپنے آپ کو ایک الجھن میں محسوس کرتے ہوئے he sent for his nephew، اپنے نیفیو کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا and explained to him the situation، اور انہیں تمام سچویشن ایکسپلین کی. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم respond with these memorable words، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناقابل فراموش الفاظ کے ساتھ جواب دیا. My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if they put the sun in my right hand and the moon in my left، even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. آپ نے فرمایا if they put the sun، اگر وہ میرے رائٹ ہینڈ پہ سورج اور لیفٹ ہینڈ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں جو میسج جو تبلیغ میں کر رہا ہوں، میں اس سے باز نہیں آؤں گا. ابنڈن کا مطلب ویسے ہوتا ہے دستبردار ہونا، تو یہی مطلب ہے کہ میں اپنے کام سے، اپنی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا. I shall set up the truth faith upon the earth اور perish in the attempt، کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس زمین پر پختہ ایمان قائم کر دوں گا لوگوں کے لیے، اور یا پھر perish in the attempt، یا پھر صفائے ہستی سے مٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سرزمین پر سچے دین کو قائم کر دوں گا یا پھر اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا. پیراگراف نمبر 8. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied، آپ کے چچا آپ کے جو ہے وہ پختہ ایمان سے بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کیا جواب دیا، son of my brother go thy way، اپنے راستے پہ جاؤ، none will dare touch thee، کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا، I shall never forsake thee، اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہاں پہ اولڈ انگلش کے ورڈ یوز ہوئے ہیں thy، your اینڈ دی یو کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ تم اپنے راستے پہ جاؤ، کوئی بھی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. پیراگراف نمبر 9. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ گو
the way Allah Almighty had chosen for him, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے پر چلے جو اللہ Almighty نے ان کے لیے چوز کیا تھا, انتخاب کیا تھا. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور عزم سے معمور ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ گریس اینڈ ڈگنیٹی سے کیا, یعنی شان اور وقار کے ساتھ کیا. چیلنجز, مشکلات, انکاؤنٹرڈ, مقابلہ کیا. ٹھیک ہے. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. جلد ہی, in no time مطلب جلد ہی, آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں سطح پر ممکنہ حد تک سرفراز فرمایا. ٹھیک ہے, یعنی اسپریچولی طور پر بھی اور ورلڈلی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بہت گائیڈ کیا. He was also a divining force behind the Arab conquest. He was also ڈرائیونگ فورس. ٹھیک ہے, وہ ڈرائیونگ فورس تھے, یعنی چلانے والی ایک طاقت تھے, بیہائنڈ, پیچھے, دا عرب کنکویسٹ, عرب فتوحات کے, وچ ہیو کریٹڈ ایور لاسٹنگ, جنہوں نے کبھی نہ ختم ہونے والی امپریشن اور ہیومن ہسٹری. ٹھیک ہے, جنہوں نے لازوال نقش انسان کی تاریخ میں قائم کیا, ان کے پیچھے بھی جو فورس تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر یا عالمگیر حیثیت سے تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر ہستی تسلیم کیا جاتا تھا. In the words of Michael Hart, a great historian, عظیم ہسٹورین میکائل ہارٹ کے ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاؤ ایور تاہم واز ریسپانسبل فار بوتھ دا تھیولوجی آف اسلام اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپل, یعنی اسلام کی تعلیمات اور ساتھ میں ایتھیکل اور مورل جو اصول تھے ان کے ذمہ دار بھی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ میکائل ہارٹ کے ورڈز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, یعنی اعلیٰ اخلاقی اور اسلام کی تعلیمات کے اصول جو قائم کیے گئے, جو بنائے گئے, ان کے ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith. In addition, مزید اگر اس میں ایڈ کریں, he played a key role, انہوں نے بہت امپورٹنٹ, بہت اہم کردار ادا کیا نئے عقیدے کی تبلیغ اور تبدیلی اور مذہبی تعلیمات کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی نئے عقیدے میں اور عقیدہ جو اس میں تبدیلیاں کی گئی ان کے لیے. اینڈ ان اسٹیبلش دا ریلیجیس پریکٹسز, اور آپ نے جو مذہبی تعلیمات تھی ان کی بھی پریکٹسز آپ نے اسٹیبلش کی. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ, در حقیقت عرب کنکویسٹ کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی, ہی may well rank as the most influential political leader of all time. لیڈر آف آل ٹائم یعنی کہ تمام وقت کے لوگوں کے لیے آپ ایک بااثر انفلوئنشیل بااثر پولیٹیکل لیڈر رہے ہیں ہر وقت کے لوگوں کے لیے. اس وقت کے عرب فتوحات کے پیچھے بھی آپ ڈرائیونگ فورس سے, بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی آپ انفلوئنشیل فگر ہیں. The Arab conquest of 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. ٹھیک ہے, the Arab conquest جو تھے 7th century, انہوں نے 7th century کے بعد 7th century میں بھی جاری رکھا اپنا وہی امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہیومن ہسٹری میں ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے اور موجودہ دن تک. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی وجہ سے انہوں نے آگے بھی اپنا اسی طرح سے کردار جاری رکھا. پیراگراف نمبر 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wa sallam deep faith in Allah Almighty. یعنی انسان اور سوسائٹی کی تمام جو ٹرانسفارمیشن ہے, تبدیلیاں ہیں, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین, ٹو ہز لو فار ہیومینٹی, اور انسانیت کے ساتھ پیار, اینڈ دا نوبیلٹی آف ہز کریکٹر, اور ان کے کریکٹر کی نوبیلٹی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. Indeed his life is a perfect model to follow. در حقیقت یا بے شک ان کی زندگی جو ہے وہ پیروی کرنے کے لیے ہمارے لیے ماڈل ہے, پرفیکٹ, بہترین ماڈل, نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the Rasul, Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ said,
ایک سوال پوچھنے کے جواب میں آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہز مورل اینڈ کریکٹر آر این امبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور کردار مجسمے قرآن ہے. دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ ان دا ہولی قرآن از. قرآن پاک میں جو سیویئر آف مین کائنڈ انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں جو الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں. او نبی، اے نبی، شورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، کہ ہم نے آپ کو وٹنس بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے. اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبریں پہنچانے والا. اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اینڈ ایز اے ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، ٹھیک ہے، اور ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فائنل ورڈ جو استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں. یہاں پہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کی تھیم پہ آتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی ہیز دا گریٹسٹ انفلوئنس آن دا مین کائنڈ. ٹھیک ہے، یعنی انسانیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہے. ہز ٹیچنگز اینڈ ہز لائف آر اے سورس آف موٹیویشن اینڈ گائیڈنس فار ہیومینٹی. ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں اور دیکھیں تو ہمیں ہر طرح سے رہنمائی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے. ٹھیک ہے، یہ تھیم پورے کے پورے چیپٹر کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کی تعلیمات کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہمارا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے.